क्यों? माँ को देखो वो मोबाइल में लगी है, बाप को देखो वो मोबाइल में लगा है, बुढ़े दादी दादा को देखो वो मोबाइल में लगे हुए, सब लगे हुए। बच्चों की तरबियत कौन करेगा? बच्चों को कौन हिदायत की तरफ बुलाएगा? अफसोस, आज बच्चों की सही तरबियत नहीं हो रही है। पूरा घर के घर जो है आलात के अंदर मुब्तला हो गया। माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। सोचो कितना दर्दनाक वक्त है, और इसका अंजाम आज जवानों तुम्हें जवानी में नहीं बुढ़ापे में महसूस होगा। बच्चे जब बच्चे होते हैं उन्हें माँ बाप की जरूरत होती है। बच्चे बार बार आते हैं, इधर से आते चिपकते हैं, उधर से आते लटकते हैं, ये पूछते हैं वो पूछते हैं, हम उन्हें टाइम नहीं देते। यानी बच्चों को जरूरत होती है बचपने में माँ बाप की, तो माँ बाप उनको टाइम नहीं देते। फिर बच्चे जब देखते हैं कि बाप टाइम नहीं दे रहा है, माँ टाइम नहीं दे रही है, तो वो फिर मजबूरन अपने लिए कोई महबूब तलाश करते हैं। फिर कभी वो किसी दोस्त को, कभी किसी को अपना मोनिसो मददगार समझकर, हमदर्द समझकर उसके करीब हो जाते हैं, या फिर वो उसके आदी हो जाते हैं, माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। बचपने से बच्चे माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि अब जब ये जवान बाप बूढ़ा होता है तो इसको बच्चों की जरूरत होती है, वो जवान हो चुका होता है, लेकिन बचपन से वो आदी है बाप से दूर रहने का, माँ से दूर रहने का। अब बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत है औलाद की, तो अब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आकर के बैठे, लेकिन आपने बचपन ही में उसको दूर कर दिया, अब वो आपके पास नहीं बैठ सकता। इसलिए इतनी बड़ी गलती मत करो, अपनी औलाद को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो। याद रखना ये अल्लाह की अमानत है। सिर्फ बच्चों की पैदाइश में मिठाई तकसीम करके, उन्हें कपड़े पहनाकर, खिलौने दिलाकर, खाना खिलाकर, स्कूल पढ़ाकर हम बड़ी जिम्मा नहीं हो जाते। इसलिए याद रखना, माँ बाप अपना किरदार, अपनी गुफ्तार, अपना कैरेक्टर, अपना अंदाज़े जिंदगी अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। इतनी फाश गलती मत करो, वरना बुढ़ापे में रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो पूछते, मेरा हसन कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है? जब तक हजरत इब्राहिम याद रखा, मेरा इब्राहिम कहाँ है? जब तक जनाब कासिम याद रखा, मेरा कासिम कहाँ है? हजरत इब्राहिम जो हुजूर के शहजादे जनाब मारिया किब्तिया के बदन से पैदा हुए थे, हजरत मारिया का घर मदीने मुनव्वरा के बाहर था, मदीने मुनव्वरा के दूर था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर जनाब इब्राहिम अपने बच्चे से मिलने के लिए मदीने मुनव्वरा से बाहर जाते थे, और मारिया के घर में चूल्हे में आग जल रही होती थी, और पूरा घर धुएं से भरा हुआ होता था, और वो धुएं के अंदर धुआं आंख में लगता था, हत्ता कि आंख रोने लगती थी, धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऐसे धुएं में भी जनाब इब्राहिम को हुजूर अपनी गोद में सीने में ले करके उनको चूमते, प्यार करते। कभी कभी लोग हुजूर से अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये धुआं लोगों की आंखों को तकलीफ पहुंचाता है, और आप धुएं में बैठ के बच्चे को प्यार कर रहे हैं। हुजूर फरमाते, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है। आप अंदाजा करें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अपने पास टाइम नहीं रहा, कहां हो? और फिर वो भी, हम अगर अपने बच्चों से सिर्फ दूर रहते तो भी बड़ा नुकसान था, लेकिन आज हमने क्या किया? जवानों का हाल ये, रात के 2-2, 3-3 बजे तक इधर उधर पता नहीं कहां रातों को गुजारते। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, मैं आज आपके यहाँ ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है, एक आम बात कर रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक आम बात कर रहा हूं, इसलिए कि कभी कभी गुफ्तगू पूरी दुनिया में पहुंचती है। इंटरनेट का जमाना है, अल्लाह करे जहां ये हालात तो वहां तक पहुंचे। हमें माहिरीन ने बताया कि आजकल हालत ऐसी हो गई है कि शादीशुदा खवातीन भी दूसरे मर्दों का हाथ पकड़ने लगी। मैंने गौर किया, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब शौहर अपनी बीवी को वक्त न दे, शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत न दे, तो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। आजकल घर में गए तो मोबाइल, बाहर थे तब तो ये बला में थे, घर में गए तो भी लगे हुए हैं, बीवी को टाइम ही नहीं देते। और आपसे पूछना चाहता हूं, बीवी शौहर के लिए उस वफादार हस्ती का नाम है कि जिसने आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें आप कोई शक नहीं कर सकते, शुबा नहीं कर सकते, आपकी खातिर और सिर्फ आपकी खातिर अपनी बचपन की सहेलियों को छोड़ा, अपने बाप का घर छोड़ा। बड़ी बात तो यह है कि उसने अपने माँ बाप को तक छोड़ दिया आपके लिए। और आप कितने बेवफा निकले,
کہ اس کو وقت دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ موبائل میں ڈوبے ہوئے۔ کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا؟ میدان محشر میں اس میں پوچھ نہیں ہوگی؟ ارے تم تو گندی فلمیں دیکھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو گیم کھیل کے بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے تو اس صحابی کو منع کر دیا کہ جو نفل نماز رات پر مصلی پہ گزار کر کے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو یہ رات کا وقت اپنی بیوی کے لیے دے، یہ تیرے لیے نوافل سے بہتر ہے۔ حضور نے روک دیا اس نفل پڑھنے والے کو اور یہ کہہ کے روکا، کیا تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ سرکار نے یہ کہہ کے روک دیا، اور آج ہم موبائل، فلم، ٹی وی، یہ سب میں بالکل ڈوب چکے ہیں۔ بعض لوگ اتنے نیک ہیں بیچارے جو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے راتوں کو فلم بھی دیکھیں، بستر پہ لیٹ کر زنا کے مناظر بھی دیکھیں، پھر فجر کی نماز میں تو اٹھیں گے ہی اٹھیں گے، اور احساس جرم ہے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، دن بھر 5 وقت تو پڑھیں گے۔ مگر یاد رکھو حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نام اعمال اللہ ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا۔ میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دین کے نیکوکار اور رات کے پاپی بننے والوں سے میری توجہ ہے، دھیان سے سن۔ آنکھیں کتنی آوارہ ہوگی۔ کل کے مسلمان کا کردار یہ تھا کہ اگر کسی کافر کی بیٹی کی آبرو پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا تو مسلمان جان دے کر اس کی آبرو بچاتا۔ آج محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی، محلے کی بیٹیاں ہم سے محفوظ نہ رہی، گھر کی بھابیاں محفوظ نہ رہی۔ گلی سے کوئی سلامتی کے ساتھ گزر جائے اور ہماری نظریں جھکی ہوئی ہو، مسلمانوں کے محلوں کو دیکھ لو، گزرتی ہوئی لڑکیوں پہ فکر کسنا، کمنٹ کرنا، لغویات بکنا، خرافات بکنا، یہ آج مسلم جوانوں کی پہچان ہو چکی ہے۔ بچیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں، اور اب تو سیریلوں نے وہ منحوس دن دکھانا شروع کر دیے کہ کل تک کی لڑکیاں فکرے سن کر کے احتجاج کرتی تھی کہ یہ گندے جملے تیرے پاس رکھ، مجھ سے نہ کہے، لیکن اب سیریلوں کی نحوست کی وجہ سے وہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب فکرے سن کر کے، کمنٹ سن کر کے بچیاں احتجاج کرنے کی بجائے مسکراتی ہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آج ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو وہ تباہی مچے گی کہ بچوں کا نام، بچوں کے باپ کا نام بتانا مشکل ہو جائے، وہ تباہی مچے گی۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر آج ہم نے، بہت ممکن ہے آپ سوچتے ہوں گے ہم تو بیان سننے کے لیے، آپ نے یہ کیا چھیڑ دیا، میں نے یہ کیا چھیڑا، اسی کو تو اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ حق کہنے میں اللہ حیا نہیں کرتا، حق کہنے میں اللہ کا رسول حیا نہیں کرتا۔ جب حق کہنے میں اللہ و رسول حیا نہیں کرتے تو ہم کیوں حیا کریں؟ اگر یہاں اصلاح نہ ہوگی تو اصلاح کہاں ہوگی؟ بولو یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ کل تک مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک بیٹی کو بازار میں دیکھ کر ایک لڑکے نے کہہ دیا تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ وہ لڑکی گھر گئی اور آنکھوں کو کاٹ کر نکال کر کے اس کو بھجوا دیا یہ کہہ کر کے کہ جو آنکھیں کسی مرد کو میرے فتنے میں مبتلا کر دے، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ مسلم بیٹیوں کی غیرت کا حال یہ تھا، اور آج بچیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلم بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف ماں باپ ہے، اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں پالتے تھے، ہماری بیٹیاں پردے کی پابند تھی، ہماری بیٹیاں باحیا تھی، اس وقت تک وہ کسی پر نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ جب سے ماں نے زنا کے مناظر فلموں میں دیکھتے دیکھتے اپنی بیٹیوں کو دودھ پلانا شروع کیا ہے، اس وقت سے بیٹیوں کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو اسلام کیسا مذہب، اسلام کے ماننے والوں کی شان کیا ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ نگاہیں آوارہ ہو گئی، آوارہ گردی میں مبتلا ہو گئے، نگاہیں آوارہ کردار بچلن
اور پھر انسان سوچتا ہے چلو یار رات کو زنا کے مناظر دیکھیں گے، دن کو نماز تو پڑھنی، نیکی تو کرنی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نام اعمال کو قدرت ایسے بکھیر دے گی جیسے ریت کے ذرے بکھرے ہوتے ہیں۔ بلکہ حضور نے سمجھانے کے لیے صحابہ کو یہ کہا صبح کے وقت ہماری کھڑکیوں سے یا باریک باریک جو ہے وہ سوراخوں سے سورج کی صبح کے ٹائم جو روشنی آتی ہے، اس روشنی میں ہمیں کچھ باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، اس کو روزون کہتے ہیں۔ وہ دھوپ میں صبح کی دھوپ میں، دوپہر کی دھوپ میں یہ منظر نہیں دکھے گا آپ کو، صبح کی دھوپ میں باریک باریک جو سوراخوں سے دھوپ آتی ہے، دیکھنا صبح کو گھر میں آتی ہے، کہیں آتی ہے، باریک باریک ایک دم ذرات نظر آئیں گے، اس کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے، پکڑ میں بھی نہیں آتے، اور وہ صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں، وہ بھی صبح کی دھوپ میں، اس کو روزون کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں جیسے وہ صبح کی دھوپ میں جو ذرے ہیں نا باریک باریک، ایسے لوگوں کی نیکیاں خدا باریک باریک کر کے بکھیر دے گا۔ قرآن نے اس کو حباء منصورہ کہا ہے، حباء منصورہ کہا ہے قرآن نے اس کو۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا قدرت ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گی جیسے روزون کے باریک ذرات۔ عرض کی یا رسول اللہ نیکی کیوں بکھیری جائے گی؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا جب وہ لوگوں کے سامنے ہوں گے تو نیکیاں کرتے ہوں گے، اور جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ گناہ کرتے ہوں گے۔ جو تنہائی اور اکیلے میں پاپ کرے اور دن کو نیکی کرے، ایسے نیک لوگوں کی نیکیاں قدرت ذرے ذرے بکھیر دے گی، ان کی نیکیاں قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نیکی کس کی قبول کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہم اعمال متقیوں کے قبول کرتے ہیں، ہم متقیوں کے اعمال قبول کرتے ہیں۔ آج اپنا جوان شراب کے اڈے پہ، اپنا جوان جوے کے اڈے پہ احساس ہی نہیں ہے۔ دنیا تمہیں مٹانے کے لیے مکمل تیاری کر چکی ہے، اور تم ابھی تک کے زنا اور شراب سے باہر نہیں آتے، تم کیرم کلبوں سے باہر نہیں آتے، تم فحش مشاعروں سے باہر نہیں آتے، تم گانے اور غزلوں سے باہر نہیں آتے۔ جو تمہیں مٹا رہے ہیں تم ان کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو داڑیاں مڑا کر، جو تمہیں مٹانے کی طرف ہے تم ان کے طریقے کو زندہ کر رہے ہو، معاذ اللہ ان کے لباس پہن کر، ان کی طرح بالیاں پہن کر۔ مسلمانوں غیرت پیدا کرو۔ اگر تمہیں کسی کے خون سے محبت ہے، اگر تمہیں کسی کی زندگی سے محبت ہے، تم راستوں پہ نکل رہے ہو احتجاج کے لیے، مجھے اس پر کچھ کہنا نہیں ہے، سیاسی معاملہ اہل سیاست جانے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں اہل کفر کے خلاف اگر سبق سکھانے کے لیے احتجاج کرنا ہے تو یوں احتجاج کرو۔ اگر تمہیں داڑھی سے نفرت ہے تو کوئی مسلمان جوان ایسا نہیں ہوگا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ سج جائے۔ اگر تمہیں اسلام سے نفرت ہے تو مسجدوں کو بھر کے بتا دیں گے کہ یہ دیکھو ہم اسلام پہ عمل کر کے کفر کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد بھی جہنم میں اس احتجاج کو یاد کر کے تڑپتے رہو گے۔ ناروں کا احتجاج وہ انقلاب نہیں لائے گا جو داڑھیوں کا احتجاج انقلاب لائے گا، جو نمازوں کا انقلاب چاہے وہ احتجاج کرنا نمازی بننے کی شکل میں انقلاب لائے گا۔ سنت رسول پہ عمل کرنا سیکھ جاؤ، دیکھو کیسا ناک میں دم آئے گا، کفر ایوانوں کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ لیکن میں جانتا ہوں اور دنیا بھی جانتی ہے تم ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر نعرے لگانے کا دم ہے، تمہارے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ جس قوم کا وجود عمل سے خالی ہو جاتا ہے اس قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ جتنی قوت نعرے لگانوں میں لگاتے ہو اتنی قوت عمل میں لگاؤ نا۔ جب تک کہ عمل کے میدان میں قدم نہیں رکھو گے، سوچو غور کرو، جب تم داڑیاں مڈا کر کٹروں میں پھینکتے ہو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی لڑکی سے فون پہ بات کر کے اس کو زنا کی دعوت دیتے ہو اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم نمازوں کے اوقات میں گھروں میں بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیلتے ہو یا گندے مناظر دیکھتے ہو اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یاد رکھنا طائف میں نبی کو جو پتھر مارے گئے تھے وہ پتھر میرے نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی امت کے گناہ میرے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضور کا دل کیوں دکھاتے ہو؟ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ نکلو گناہوں کے دلدل سے، نکلو برائیوں کے دلدل سے۔